कौन कंपनी है ये? मैडम आज हम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे कि ये क्या क्या कर रहे हैं आप लोग समझ क्या रखा है? रोड बनती है रातों रात उखड़ती है, ऐसे टाइल्स लाते हो कि 2 चोट नहीं बेर करता है, ये चीज करते हो आप लोग। कमीशन खोरी की भी हद होती है, हद होती है, हद होती है। सड़क कैसे उखड़ गई? चुप, गलती आप लोगों की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिंदा मुआशरे में हर फर्द का एक किरदार होता है और आपने इस बहादुर खातून को भी देखा जिसने किसी की परवाह नहीं की, किसी ब्यूरोक्रेसी की परवाह नहीं की, उसने किसी शख्स की परवाह नहीं की और ना ही किसी फायदे की परवाह की। इससे भी बड़े बड़े मौज़ूआत हैं आज के हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर बाबर अवान साहब मेरे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब, बड़े अहम मौज़ूआत पे आज तो हमने बात करनी है। बहुत अहम मौज़ूआत, लेकिन ये भी कोई कम अहम मौजू नहीं है। और उसके बाद जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं वो जरूर बताएंगे कि क्या बहुत बड़ा मंजरनामा बदलने वाला काम हो रहा है। लेकिन पहले जरा ये अगर आप इस पे गौर करें तो ये पब्लिक फंड्स के ऊपर जो लोग जाग गए ये उसका एक इजहार है। पब्लिक फंड्स आते कहां से हैं? पाकिस्तान के पास एक कंसोलिडेटेड फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स है जो आईन ने बनाया हुआ है। उस फंड में जितने टैक्स आज जो माचिस की डिबिया खरीदता है ना, उसके ऊपर ही वो जीएसटी जो लगाता है वो सीधी वहां पे जाती है, वहां से फिर सूबों को भी मिलती है और कुछ पैसे सर्विस चार्ज समझ लीजिए वो मरकज या फेडरेशन आपकी रखती है। फिर दूसरे जो आपकी तनख्वाहों से तनख्वाह मिलने से पहले या जो मुआवजे हैं उनके मिलने से पहले जो टैक्स कट जाता है वो टैक्स भी सीधा इसके अंदर जाके शामिल हो जाता है। तो ये सारी पब्लिक मनी यानी पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। पाकिस्तान के अवाम के पैसे को खर्च करने के लिए बदकिस्मती की बात है, बहुत बदकिस्मती की बात है कि यूं लगता है कि जिस तरह कोई कमर्शियल इदारा चलाया जा रहा है। लिखा हुआ है कि कहां पे मंसूबे बनेंगे, लिखा हुआ है कि कौन फैसले करेगा, लिखा हुआ है कि मंसूबे पार्लियामेंट के पास आएंगे और आईन में लिखा हुआ है कि तीसरी टांग इस निजाम की, ये लूला निजाम इसलिए है, माजूर इसलिए है कि सारी हुकूमतें एक आध के अलावा डर रही हैं इस बात से कि कहीं लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज न बन जाएं। ये जो आपने सेंसिटाइजेशन देखी कि लोग किस तरह से जाग रहे हैं, ये एक फिनोमेना सारी दुनिया के अंदर है। पाकिस्तान में भी खुशी की बात यह है कि फिनोमेना पहुंच गया है, लोगों ने अब अपनी आवाज जो है बुलंद करना एग्जैक्टली हमने ये तो एक फॉरेन वीडियो थी। अब जरा मुकामी तौर पे आप देख लीजिए कि 44.21 अरब रुपए से जो बन रही है मेट्रो बस, जंगला बस, सरिया बस, हवाई बस जो उड़ेगी पिंडी में और इस्लामाबाद तक, उसके पिंडी पोर्शन में जरा आपको हम ले चलते हैं। और पिंडी पोर्शन में और इस्लामाबाद पोर्शन में बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि चलने से पहले, मेट्रो के आगाज से पहले लोग मरना शुरू हो गए। अब जरा देख लीजिए, आप अगर दिखा रहे हैं तो ये जो कार्रवाई हो रही है, ये देखिए रंग कोई नहीं लगा रहा। जरा एक मिनट रुक जाइएगा इस तस्वीर के ऊपर। अच्छा बाबर साहब, देखने में लगता है जैसे रंग किया जा रहा है। जी, ये रंग नहीं किया जा रहा, ये चूना लगाया जा रहा है। अच्छा, लोगों को ये जो फॉल्ट्स हैं उनकी पैचिंग की जा रही है। अभी बनने से पहले जो फॉल्ट्स नजर आ रहे हैं, जहां मिसाल के तौर पे इस जगह के ऊपर सरिया जहां से नजर आ रहा था, नीचे से उसको सीमेंट लगा के छुपाने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही खतरनाक काम है, किसी भी वक्त ये गिर सकता है लोगों के ऊपर। और ये अगर आप पिंडी मेट्रो की बात करें बाबर साहब, तो ये चलने से पहले ही 2 दफा कयामत ढा चुकी है। 3 दफा, बल्कि 2 दफा जख्मी हुए, कुछ लोग गिर के मरे, नालों में भी गिर के मरे और कुछ फौत भी हो गए। अब ये इसका एक पहलू है। इसमें जो असल खबर है मेरे पास वो ये है कि रावलपिंडी का जो पोर्शन है उसके बड़े हिस्से की ठेकेदारी मुस्लिम लीग नून के एक लीडर साहब है, उनके पास है। अच्छा। मैं नाम आज इसलिए नहीं ले रहा कि आज ही हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कमिश्नर रावलपिंडी जो मंसूबे के इंचार्ज हैं उनको खत लिखा है और खत में यह कहा है कि आप पिंडी के मंसूबे के लिए हमें इत्तला मिली है, 1 से ज्यादा ठेकेदार हैं। जो ठेकेदार हैं उनके आप नाम बताइए और कंपनियों के नाम बताइए और उनकी पेरेंटेजेस बताइए ताकि हम लोगों को बता सकें कि ठेका देने वाला कौन है और घर में ही ठेका वसूल करने वाला कौन है। हम ये नाम भी डेफिनेटली सामने लाएंगे जब ये कंफर्म हो जाएगा थ्रू कमिश्नर पिंडी। अच्छा। अब एक लेकिन इसका जो असल पहलू है वो ये है कि अभी आपने जो मंजर देखा पब्लिक फंड्स के ऊपर,
پاکستان میں وہ ادارے جن کا کام احتساب کرنا ہے، پبلک اکاؤنٹس کے اوپر احتساب کرنا ہے. اب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اگر وہ کرے گی تو صرف ایک کام کر سکتی ہے، مفاہمت کر سکتی ہے اور مفاہمت کے ذریعے سے پردہ ڈال سکتی ہے صوبوں کے اندر بھی اور مرکز کے اندر بھی. اس لیے کہ مفاہمتی نظام ہے. مفاہمت کو میں ہمیشہ منافقت کہتا ہوں. مفاہمت کو اس طرح کی مفاہمت جو عوام کے حق میں نہ ہو اس کو میں منافقت کے ساتھ ساتھ سودے بازی بھی کہتا ہوں. سودے بازی. اور بابر صاحب ہم پہلے بھی ذکر کرتے رہے کہ ہیلتھ کے اوپر جو بجٹ لگنا چاہیے یا جو تعلیم کے اوپر لگنا چاہیے وہ سب کا سب جنگلہ بس پہ لگ رہا ہے. سب پبلک اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے اور پبلک اکاؤنٹس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم پاکستان میں قانون کے اندر تو موجود ہے. نظام پاکستان میں پریونشن آف کرپشن ایکٹ کے اندر بھی موجود ہے. پاکستان کے اندر FIA ایکٹ 1975 کے اندر بھی موجود ہے. پاکستان کے اندر جو نیب کا قانون خود نواز شریف صاحب نے بنایا تھا اس کے اندر بھی موجود ہے. لیکن پبلک فنڈز کی جہاں سپینڈنگ ہوتی ہے، آپ نے دیکھا وہ خاتون کیا کہہ رہی تھی، یہ کیسی سڑکیں بنتی ہیں جو بننے سے پہلے اکھڑ جاتی ہیں. ابھی بارش کا پہلا قطرہ اللہ تعالیٰ اور بارشیں دے. پاکستان میں زیادہ بڑی بارانی علاقہ ہے، اس کو ضرورت ہے اور لوگ ترس رہے ہیں، پودے ترس رہے ہیں، جانور ترس رہے ہیں، ساری کائنات ترستی رہتی ہے. پانی کے بغیر تو یہ کائنات ہی نہیں. ہماری باڈی میں 65% پانی، کرۂ ارض میں 65% پانی، ہمارے بلڈ میں 65% پانی، اور جو زمین کے اندر سے فروٹ اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں بھی 65% پانی. یہ پروون ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم اس وقت موجود ہی نہیں ہے سرے سے. ایک اور پہلو شارٹ، اور پھر میں آپ کو ابھی اصل خبر میں نے نہیں سنائی. بابر صاحب بالکل وہ خبر جس سے ہمارے سیاست جو ہمارا منظر نامہ ہے وہ تبدیل ہونے جا رہا ہے. ایگزیکٹلی انشاءاللہ العزیز. لیکن اس سے پہلے ایک اور تبصرہ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس منظر نامے کو تبدیل کرنے کے لیے ہی جنرل راحیل وہ گئے برطانیہ. بالکل. برطانیہ میں جو ہماری لیڈرشپ جاتی ہے ان کے دورے کے دو مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی ایک فوٹو مل جائے اور جو ان کے کچھ سیکرٹری ہیں، کوئی انٹیریئر سیکرٹری، کوئی فارن سیکرٹری، کوئی فائنانس سیکرٹری، کسی کے ساتھ ایک فوٹو اور مل جائے. بات وہ نہیں کرتے. اب جنرل راحیل کی تعریف کرنی پڑے گی کہ پہلی دفعہ جا کے جنرل راحیل نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے اندر اور برطانیہ کے اندر بیٹھ کے، یہ تصویر بھی اس وقت ہم دکھا رہے ہیں، جو لوگ برطانیہ میں اور انگلینڈ کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی یا قانون شکنی یا آئین شکنی یا سماج شکنی کے جرائم میں ملوث ہیں، ان کے اوپر برطانیہ نظر رکھے. اور ہمیں اس کے آگے بھی کچھ کام ہوا ہے جو وہ خود ہی کسی وقت بتا دیں گے. یہ ایک اچھی بات تھی. پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ آج جب ہم بات کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، تو آج 1 مہینہ پشاور کے شہید بچوں کا مکمل ہو گیا ہے. 16 کل تاریخ. اس دوران منظر نامے میں 2 بڑی تبدیلیاں آئیں. پہلی تبدیلی یہ تھی کہ لوگ تقسیم ہو گئے. جنہوں نے 2 بلکہ 3 آل پارٹیز کانفرنس میں کہا کہ ہم اتفاق کرتے ہیں قانون سازی اور آئین میں ترمیم کے، وہ بعد میں بوجوہ انہوں نے ایک اور پوزیشن لے لی. اس سے قوم تقسیم نظر آئی. اور اس کے ساتھ دوسرا کام، یہ جو چارلی ایبڈو والا قصہ ہے اور جو حضور محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں قربان، آپ کے حوالے سے جو کیریکیچرز اور دوسری مذموم حرکات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے آج بھی آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگ یوم شہداء جو پشاور کے ہیں ان کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جو اچھی بات ہے، اور کچھ لوگ اکٹھے ہوئے تھے جو چارلی ایبڈو نے جو کچھ کیا اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، سب سے اچھی بات ہے میرے نقطہ نظر سے. لیکن آپ کو 2 پیجز نظر آنا شروع ہو گئے. اب ان 2 پیجز کو برج کر کے، ان کے اوپر پل تعمیر کر کے جو 2 نقطہ نظر پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں. اور یہاں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ چاہتے ہیں، خاص طور پہ کچھ مغرب کی طاقتیں بھی چاہتی ہیں، کچھ پڑوسی بھی چاہتے ہیں، کچھ ہمارے برادران بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خواستہ اس کے اندر جنگ کا تھیٹر ٹرانسفر ہو جائے اور جنگ کا تھیٹر وہیں پڑا رہے. اس لیے کہ عالمی اسلحہ ساز، عالمی اسلحے کے تاجر، بین الاقوامی منڈی جہاں اسلحہ بنتا اور بکتا ہے، ان کو جنگ کا میدان چاہیے ہوتا ہے. انشاءاللہ پاکستان میں سے جنگ کا میدان ختم ہو رہا ہے. جو پروگرس ہوئی ہے اس سلسلے میں وہ بڑی میٹیریل پروگرس ہے. اعتراض یہ تھا کہ لفظ استعمال ہوا جو 21ویں ترمیم میں، ریلیجن اینڈ اے سیکٹ، مذہب اور ایک فرقہ. اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ 22ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے.
اچھا 22 اور یہ اس کا پرنسپل ڈیسیشن ہو گیا. اچھا یس 21ویں ترمیم تک پاکستان کا 1973 کا آئین پہنچا تھا. 22ویں آئینی ترمیم تیار ہو رہی ہے اور بلکہ وہ آخری مرحلے میں ہے اور وہ آ رہی ہے. اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پھر وہ لوگ جن کو اعتراض تھا اس ڈکشن کے اوپر ان کو ایک صفحے پہ لا کے پاکستان امن و امان کی بحالی کے لیے اور شہداء کے خون کے قرض کی ادائیگی کے لیے یکسو اور ایک صفحے پہ نظر آئے. بالکل صحیح. بابر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اختلافی نوٹ میں یہ بتایا تھا کہ 2 ترمیمیں آ رہی ہیں اور ایک جو ہے وہ یہی 22ویں ترمیم کے حوالے سے اور دوسرا آرمی ایکٹ کے حوالے سے. اس وقت 21ویں اور دوسرا آرمی ایکٹ کے حوالے سے. یہ تو کل کی بات ہے نا. آج کی بات آگے لے کے چلتے ہیں. جو 22ویں آئینی ترمیم ہے اس میں پہلی تبدیلی یہ کی جانی ہے کہ پاکستان کی جو مسلح افواج ان کے آپریشنل یا اب عدالتوں کے اندر جو اقدامات ہوں گے ان کا تحفظ تجویز کیا جا رہا ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں. اور یہ ہم بہت سارا مثال دیتے ہیں, بھارت پڑوسی ہے اس کی. بھارت کے آئین میں یہ دفعہ پہلے سے ہی آرٹیکل 34 کی صورت میں موجود ہے کہ اس کو انڈیمنٹی کلاز کہہ لیں. یہ تحفظ کی ایک ایسی چھتری ہوگی کہ جو اقدامات آپریشنل حوالے سے کیے جائیں گے اور جو اقدامات کیے جائیں گے اگر عدالتیں چلتی ہیں جو چلیں گی تو پھر ان کو بھی ایک آئینی تحفظ ہوگا. جو حاضر سروس لوگوں کو بھی تحفظ ہوگا اور جو اس کے بعد نکل بھی جائیں اگر اپنی ڈیوٹی کر کے ان کو بھی تحفظ ہوگا. اس کا پہلا جو آئینی ترمیم آ رہی ہے کم بھی ہو جائے. جی ہاں. ایک دوسرا خاص بات یہ آ رہی ہے کہ اس سے پہلے جو فرقہ واریت کے لفظ کی بجائے ایک فرقہ لفظ استعمال کیا گیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائی تعصبات اور جنہوں نے پرائیویٹ آرمیز بنائی ہوئی ہیں اور جنہوں نے لبریشن فرنٹ بنائے ہوئے ہیں اور جو وارداتیں کر کے مختلف صوبوں کے حوالے سے پھر اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں اور اس کو قبول بھی کرتے ہیں, اس کو بھی دہشت گردی کے زمرے میں لایا جا رہا ہے. اور یہ جرائم اس ترمیم کے بعد قابل دست اندازی پولیس ہو جائیں گے اور یہ جو شیڈیول ہوگا آرمی ایکٹ کا اس میں بھی چلے جائیں گے اور دہشت گردی میں بھی یہ جرائم شامل کر دیے جائیں گے. اچھا. یہ ایک بہت بڑی یہ بھی پیش رفت ہے. اس کے بعد جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ 22ویں آئینی ترمیم کے لیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان گفتگویں, پارلیز, رابطے, اگرچہ اس سے پہلے یہ بات کھلی نہیں ہے لیکن وہ بھی مکمل ہیں, وہ بھی ہو چکے ہیں اور اب ڈرافٹ پہ 22ویں آئینی ترمیم کے کام ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ پاکستان کے لوگ اگر یکسو رہیں گے تو پھر جس طرح ہم نے پاکستان بنایا تھا, ہم پاکستان بچائیں گے, آج نعرے لگ رہے تھے, یہ نعرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس تو کوئی 2 نیشنلٹیز نہیں ہیں, ہمارے پاس تو کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ریلیونٹ رکھنے کے لیے اس بات کو کہ کس طرح سے یہ ضروری ہے کہ ہم پوری پاکستانی قوم ایک ایشو پہ کم از کم پاکستان کی رٹ کے بارے میں, پاکستان میں قانون اور رول آف لا کے لیے اور پاکستان میں آئین کی بالادستی کے لیے اور پاکستان میں لوگوں کے تحفظ کے لیے سارے کے سارے اکٹھے رہیں. یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے ارد گرد حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. آپ کچھ عرصے بعد دیکھیں گے, قوم دیکھے گی کہ پاکستان کے ارد گرد بڑی تبدیلیوں کی تیاریاں اور ہو رہی ہیں اور ان تبدیلیوں کے جو پہلی آپ سمجھ لیں سروس آ رہی ہے سامنے وہ یہ آ رہی ہے کہ دنیا کے اندر تصادم کی فضا پیدا کی جا رہی ہے. اگر پاکستان سے اور پاکستان کے پڑوسی ملک نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, افغانستان سے جنگ ختم ہو جاتی ہے, امن کا راستہ نکل آتا ہے, لوگوں کی سلامتی کا راستہ نکل آتا ہے اور اتفاق رائے کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے. وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں جو افغانستان کے نئے لیڈر ہیں, وہ بھی اس کام سے غافل نہیں ہیں. اگر کوئی ایسی صورت نکل آتی ہے تو پھر یہ تھیٹر ایشیا سے اور جنوب مشرقی ایشیا سے اور پاکستان کے مغربی بارڈر سے کسی اور جگہ شفٹ ہو سکتا ہے. جن کو ڈر ہے کہ یہ تھیٹر کسی وقت جنگ کا شفٹ ہو سکتا ہے وہی ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تھیٹر وہاں لگا رہے جہاں ان کو صرف تصویریں دکھائی دیں, ان کو امپیکٹ نظر نہ آئے, ان کو نتائج نہ بھگتنا پڑے اور ان کی چھاتی کے اوپر وہ ٹینک, گولے, بارود, بین الاقوامی ہتھیار
جو ہماری چھاتی کے اوپر چلانے کی کوشش ہو رہی ہے وہ نہ چل سکیں. بالکل صحیح. اچھا بابر صاحب، یہ بہت ہی بڑی خبر ہے اور جس طرح سے آپ نے اس کا پورا ایک بتایا ہے، جو منظر کریٹ کیا ہے وہ اچھا بھی نظر آتا ہے. 22ویں جو آئینی ترمیم ہے، یہ منظر نامہ نہیں ہے. یہ مسودہ ہے اور یہ قانونی کام ہے، یہ آئینی کام ہے. اور یہ آئینی اور قانونی کام پاکستان کی سیاست کا نہیں بلکہ قومی منظر نامہ. آپ نے دیکھا نہیں تلخی آتی جا رہی ہے شہداء کے بچوں میں؟ آپ نے دیکھا نہیں سول سوسائٹی میں تشویش آتی جا رہی ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں؟ لیکن بابر صاحب لوگوں میں شعور کی وجہ سے وہ کہتے ہیں سیاست نہ کرو اس کے اوپر، کوئی بھی کرے سیاست مت کرو. اور مجھے یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو پاکستان کی حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ پوری کوشش کی یہ دکھایا جائے کہ پشاور کے اندر رائے عامہ تقسیم ہو رہی ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات تھی. اس سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ سکورنگ کا موقع ان کے لیے بے معنی سا نکلا. اور میں سب کا احترام کرتا ہوں، احتجاج کرنا سب کا حق ہے، سب کو صبر کر کے احتجاج برداشت کرنے کی عادت ڈالنی پڑے گی، اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کو اب باہر نکلنے سے روکا نہیں جا سکتا. لیکن جس طریقے سے اس کو گورنمنٹ کے لوگوں نے اور خاص طور پہ میں نے جن کا کہا ہے انہوں نے جس طریقے سے اس کو پورٹرے کرنے کی کوشش کی، وہ یہ بات بھول گئے کہ وزیر اعظم نے اتفاق رائے والی کمیٹی میں ان کو شامل کیا ہوا ہے. بابر صاحب بہت ہی تکلیف دہ ایشو تھا جس کو بہت بری طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا میڈیا کے اوپر بھی، وہ مطلب بڑا غلط ایک انداز تھا. اچھا، جو جنرل راحیل شریف ابھی گئے انگلینڈ کا جو ان کا دورہ تھا اس پہ آپ نے مختصر سی گفتگو تو کی. ناقدین مبصرین بہت سی باتیں کر رہے ہیں، اس دورے کو ایک مختلف نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، جن کو پروٹوکول بھی وہاں پہ ملا اور جو سارا کچھ ہوا. آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ 22ویں خیال ہے 22ویں آئینی ترمیم سے ایک اور مسئلہ حل ہو جائے گا. 22ویں آئینی ترمیم سے پہلے میں نے پچھلے کسی ہفتے میں یہ بات کہی تھی کہ حکومت کی طرف سے یعنی ایگزیکٹو کی طرف سے اور پاکستان کی مقننہ یعنی پارلیمنٹ کی طرف سے ایک تیسرے جو فریق ہے عدلیہ، اس کے اوپر عدم اعتماد کے اظہار کا تاثر ہے. پھر پرائم منسٹر نے بڑی غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے. ان غیر ذمہ دارانہ جو وزیر اعظم کے بیانات تھے اور ان کے لوگوں کے بیانات تھے ان کا نوٹس لیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 فاضل ججز نے، جسٹس جواد نے نوٹس ان کا لیا، جسٹس آصف سعید کھوسا نے نوٹس لیا، جسٹس عثمانی نے نوٹس لیا. پھر ان کو بات کرنی پڑی. نوٹس لیا سے مراد یہ کہ مقدمہ نہیں چلایا. یہ تو خوش قسمت ہے، ان کے خلاف توہین عدالت کبھی نہیں لگتی. لگے بھی تو پورا سپریم کورٹ اڑ جاتا ہے، حملے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. وہ تو اور ہی ہیں بیچارے جن کے اوپر توہین عدالت بھی لگتی ہے، ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں، ان کو گھر بھی بھیجا جاتا ہے. لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی کے خلاف کوئی ایسے اقدام ہو اس ماحول میں. لیکن ان کو بولنا پڑا اور انہوں نے نشاندہی کی ہے بہت ضروری امور کی طرف، جن امور کا خاتمہ تبھی ہو سکتا ہے جب جو لکوناز رہ گئے ہیں. حکومتی ٹیم میں نے کہا تھا کہ ڈیلا ڈالا بنائے گی قانون، آئینی ترمیم ڈیلی ڈالی کرے گی، عدالتوں کے ذمہ لگانا چاہتی ہے کہ وہ اس کو مسترد کر دیں. عدالت بول پڑی ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، بلوا دیا حکومت نے. جب آپ بولیں گے تو لوگوں کو اپنے دفاع کا حق ہے کہ وہ اپنے حق میں بولیں. بالکل، اپنے دفاع کے حق میں لوگ ضرور بولیں گے. اور یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو بات کرتے ہیں کہ کیا دنیا ایٹمی جنگ لڑنے جا رہی ہے؟ کیا جو تہذیب ہے، تہذیبوں کا تصادم ہونے جا رہا ہے؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں بابر صاحب ہم نے جیسا کہ کہا کہ ہم بات کریں گے جو تہذیبوں کے درمیان تصادم ہوتا ہمیں نظر آتا ہے اس بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں. گستاخانہ خاکے جو بنائے گئے اور جس کے بعد جو قتل و غارت گری جو ہے وہ، لیکن اس سے پہلے ایک آیت ہم ناظرین کو سنانا چاہیں گے. اس کی تلاوت آیت نمبر 108 ہے سورہ انعام کی. ناظرین یہ پہلے ملاحظہ کیجیے گا، سنیے گا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. جی ناظرین، یہ آیت آپ نے سنی، اس کی سعادت ہمیں حاصل ہوئی. بابر صاحب اس کا ترجمہ اور تشریح ذرا کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو لوگ اسلام فوبیا میں شکار ہیں مغرب کے اندر یا مشرق کے اندر، اس وقت جو لوگ
یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغام اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت آخری نبی پیغمبر اور رسول جن پر خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے باقی ادیان اور کتابوں کا سلسلہ اور آسمانی صحیفوں کا سلسلہ ختم کر دیا. آپ کے پیغام میں سے کچھ ایسا نکل سکتا ہے جس کو یہ کہہ کے مسلم دنیا کے اوپر لیبل لگایا جا سکتا ہے دہشت گردی کا، اور بحیثیت کمیونٹی مسلم کمیونٹیز کے اوپر یہ الزام دیا جا سکتا ہے کہ وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. ہم کس طرح سے دوسرے ادیان کا عزت اور احترام کرتے ہیں، یہ سورہ آل انعام ورس نمبر 108 کے اندر میں اس کا ترجمہ انگلش میں بوجو کر رہا ہوں، ساتھ اردو میں بھی بات کروں گا. اینڈ ڈو ناٹ ابیوز دوز whom they call upon besides اللہ، کہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں یا اسے بت کی حیثیت سے پوجتے ہیں یا اس کو پکارتے ہیں، ان کو گالی مت دو. Lest exceeding limits they should abuse Allah out of ignorance. اس کا نتیجہ یہ نہ ہو جائے کہ وہ جہالت میں آپ کے سچے خدا کے خلاف وہی الفاظ استعمال کریں. 2. تیسرا جو پرنسپل ہے قرآن حکیم کے اس پیغام میں، thus have we made fair seeming to every people their deeds, then to their Lord shall be their return, so he will inform them of what they did. میں یہاں پہ رک جاتا ہوں اور میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات قرآن حکیم نے یہ عالمی بین الاقوامی نہیں، زمان اور مکان اور وقت کی قید سے آگے اور جہانوں کی قید سے آگے ایک آرڈر ہمارے لیے جاری کر دیا، مسلمان تو بحیثیت قوم اس کے پابند ہیں. اب قرآن حکیم کی اس آیت سے ایک دانشمند آدمی نے اتفاق کر لیا. لفظ ان کے اپنے ہیں، پوپ فرانسس، بالکل، لیکن انہوں نے اتفاق کر لیا. اتفاق کیسے کیا؟ منیلا میں پوپ فرانسس کو جو چارلی ایبڈو کا حملہ تھا اس کی ساری دنیا مذمت کر چکی ہے، اور لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا غلط ہوا ہے. ویسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور بڑے اس کے خلاف جلوس نکلے، لیکن اس کے کازز کی طرف نہیں گئے وہ کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. کوئی ایسا بھی ہے جو اشتعال دلا رہا ہے دوسری قوموں کو اور خاص طور پہ مسلمانوں کو، کوئی ایسا بھی ہے جو جنگ چاہتا ہے ایسے عالم انسانیت کے درمیان جس کے پاس ایٹم کے انبار لگے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا نہیں کہ اس طرح کی جنگ جب ایک بم صرف استعمال ہوا تھا ہیروشیما کے اندر تو کیا ہوا؟ شرمندگی بن گیا امریکہ کے لیے، عالمی اتحادی قوتوں کے لیے ندامت بن گیا ناگاساکی. اب جو پوپ فرانسس نے اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں کے موقف کی تائید میں بیان دیا ہے، میں اس کی تعریف کرنے کے بعد اس کے کچھ حصے میں اوریجنل ٹیکسٹ میں لایا ہوں تاکہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کروں. پہلا یہ ہے کہ پوپ فرانسس سجیسٹڈ دیٹ دیر آر لمٹس ٹو دی فریڈم آف ایکسپریشن. پوپ فرانسس نے یہ کہا کہ آزادی اظہار کی حدود ہیں پاکستان کے آئین میں بھی، سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز، سبجیکٹ ٹو لیگل ریسٹرکشن. ساری دنیا کے اندر قانون اور آئین اور اقوام متحدہ کا چارٹر بھی یہی کہتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بوتھ فریڈم آف فیتھ اینڈ فریڈم آف اسپیچ و فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. دوسری بات کہ جو دونوں ہیں فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی انسانی حقوق ہیں. فریڈم آف فیتھ، میں جیسا چاہوں سوچوں، میں جیسا چاہوں اپنا فیتھ رکھوں اور اپنے فیتھ کے لیے میں جیسا چاہوں اس کے اوپر پریکٹس کروں جس طرح مجھے احکام دیے گئے ہیں. کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ دوسرا انہوں نے کہا. اور تیسرا، یہ سارے مذاہب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، میں سے مراد عالم انسانیت، میں سمبولکلی بات کر رہا ہوں. اور پھر یہ ہے کہ دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ بات، اور تیسرا انہوں نے کہا اس سے بھی اہم جملہ، every religion has its dignity. Every religion has its dignity. کہ ہر مذہب کی ایک تکریم ہے، ہر مذہب کی ایک حرمت ہے، ہر مذہب کے ماننے والوں کے دل میں وہ انٹرنچڈ ہے وہ حرمت اور وہ تکریم. اب جو میں بات ختم کرنے سے پہلے ان کے دو اور الفاظ میں پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ون کین ناٹ پرووک، یہ پرنسپلز ہیں بلکہ یاد رکھنے چاہیے دنیا کو، کہ ہم اشتعال کو برداشت نہیں کر سکتے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مشتعل کرتا پھرے. یہ جو چارلی ہیبڈو سے پہلے ویریٹ گلڈر نے ایک فتنہ کے نام سے شرانگیز فلم بنائی تھی، اور وہ شرانگیز فلم اس کے جواب میں پھر میں نے اور میرے کچھ دوستوں نے سلام فلم بنا کے وہ ڈالی ہوئی ہے.
اس کے اندر مغربی مستشرقین نے ساری باتیں کی ہیں اور اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا، دہشت گردی کے کازز، اور مسلمانوں کو شرپسند نہیں کہا جا سکتا، شرپسندی کے کازز. اور یہ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں ان کے پیچھے پہلے ایک ایکشن ضرور موجود ہوتا ہے، وہ اتنا مکروہ ایکشن ہوتا ہے کہ پھر اس کا ریئیکشن بھی پروپورشن سے باہر نکل جاتا ہے. اب جو اگلی بات انہوں نے کی پوپ نے، وہ یہ کہا کہ ون کی ناٹ پرووک، ون کی ناٹ انسلٹ ادرس فیتھ، کہ کس کو اختیار ہے کہ وہ دوسروں کے فیتھ کی، ان کے ایمان کی، ان کے ایقان کی اور ان کے مذہب کی یا مذہبی شاعر کی یا ان کے پیغمبر رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کوئی کیریکیچر بنائی یا کوئی گفتگو کرے. اس سے ہم آزادی صحافت نہیں کہہ سکتے. فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، نہ آزادی صحافت ہے، نہ آزادی اظہار ہے، نہ آزادی تہذیبوں کو لڑانے کی کوشش ہے، رائے ہے. اچھا، اس سے آگے ایک اور انہوں نے بات کی. تہذیبوں کا تصادم پہلے بھی ہوا جب صلاح الدین ایوبی سلطان کے زمانے میں حملے ہوئے تھے بہت سارے، اور صلیبی حملے ان کو کہا جاتا، صلیبی جنگیں ان کو کہا جاتا. انہوں نے کہا اس کا فیصلہ تاریخ نے کیا، رہنے دے. وہ دو باتیں ان کی اور ہیں، وہ کہتے ہیں کوشننگ اگینسٹ پرووکیشن. انہوں نے کہا کہ احتیاط کرو، رک جاؤ بھائی، نہ لوگوں کو مشتعل کرو. اور پھر ساتھ انہوں نے ایک مثال عملی طور پہ دی، جو ان کے ویٹیکن کے سب سے بڑے ان کے معاون ہیں البرٹو گیسپری ان کا نام ہے، ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. جہاز کے پاس وہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر گیسپری بھی، جو میرے از اے گریٹ فرینڈ آف مائن، انہوں نے کہا بہت عظیم دوست ہیں، لیکن میری ماں کو گالی دیں گے تو مکہ کھانے کے لیے تیار رہیں، مکہ کھانے کے لیے تیار رہیں. یہ پوپ فرانسس کی گفتگو ہے. ہمارا تو ایمان ہے اور ایمان اس کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا کہ جب تک ہم خواجہ یثرب کی حرمت پہ کٹ نہ مریں. اس لیے مغرب اشتعال ختم کرے اور تہذیبوں کے تصادم کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو میں نے ابھی بتایا. بالکل. عالمی عدالت انصاف سے بھی ہماری بھی یہی اپیل ہے کہ ایسے رولز بنائے جائیں جس میں تمام 1,24,000 جتنے بھی انبیاء ہیں کسی کے بارے میں بھی یا کسی بھی مذہب کے بارے میں اس طرح کی گفتگو آزادی صحافت کے نام پر نہ کی جا سکے. جیسے کہ بابر روان صاحب نے کہا ان کی اجازت سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آتے ہیں اور اہم موضوعات پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں وہاں سے کوئی بہت ہی امپورٹنٹ پیپرز ہیں جو کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ پیپرز کے بارے میں کل کیوں نہ بات کر لیں، اب ٹائم بہت کم ہے. کل لیا سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک اور اٹک سے لے کے گجر خان تک کچھ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں، ایک پنجاب کی گورنمنٹ ہے، کچھ گورنمنٹس ہیں دوسری، جنہوں نے ایک آئینی رقم ان ضلعوں کی وہاں نہیں لگنے دی. اور یہ حوالے کس کے ہو گئی؟ کچھ پارلیمنٹیرینز کے کمیٹی بن گئی اور کچھ ڈی سی اوز کے کمیٹی بن گئی. آپ کو پتا ہے جو کام نہ کرنا ہو کہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں کمیٹی، اور جو بالکل نہ کرنا ہو کمیشن. لیکن یہ جو کمیشن گیا، یہ کمیشن وہ والا نہیں ہے جس کا عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں، وہ بنائے بغیر بھی گورنمنٹ کی جان نہیں چھوٹے گی. لیکن یہ کمیشن کھانے والے وہ ہیں جن کے بارے میں ابھی وہ خاتون کہہ رہی تھی شرم کرو، یہ جنتا کا پیسہ ہے. ہمارے پاس دستاویزات ہیں، ہم پیپرز دکھائیں گے اور کل اس پہ بات کریں گے. آج صحیح. اچھا بابا صاحب، ہارس ٹریڈنگ، ہاں ہارس ٹریڈنگ، اور دوسرا ہمارا تلاش گمشدہ جو ہے وہ تو ضروری ہوتا ہے اختلافی نوٹ میں. تلاش گمشدہ میں ہم نے آرٹیکل 62-63 کو ڈھونڈنا ہے، کہاں ہے، کیا ہے، اسی کے حوالے سے ہارس ٹریڈنگ. اچھا، ہارس ٹریڈنگ گھوڑوں کے کاروبار کو کہتے ہیں، لفظی ترجمہ تو یہ ہوا. لیکن جب پارلیمنٹ میں کوئی بک جائے یا بک کے پارلیمنٹ میں جائے، دونوں صورتوں میں اس کو لوٹا کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں اس کی ٹریڈنگ کو، لوٹے کی ٹریڈنگ کو ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے. یہ ایک ہسٹری ہے جی. سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے اور سینٹ کے کاغذات نامزدگی کا مرحلہ وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس حوالے سے اس وقت منڈیاں لگ گئی ہیں. میں ایک آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں پرانی. 2009 کی بھی ہم بات کریں گے، 12 کی بھی بات کریں گے، پھر اس الیکشن پہ بھی آئیں گے جو ابھی ہونے جا رہا ہے 15 کے اندر. کہانی ہے جب ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی اور بڑی اس کے اوپر باتیں بھی. میں کہانی یہ سناتا ہوں کہ ایک صاحب تھے چکوال سے. اچھا. وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا ایک اپنا گروپ ہے، رہتے وہ کراچی میں ہیں.
کچھ سرداروں اور کچھ انعام خوروں کے وہ قابو آ گئے بلوچستان کے، وہ ان کو لے گئے بلوچستان میں ان کو سینٹ کے الیکشن میں ڈالا، کروڑوں روپے گئے، نہ سینٹ نہ الیکشن نہ نمائندگی، اور صرف ہارس ٹریڈنگ۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اسلام آباد کے اندر بہت بڑا شاپنگ مال ہے، اس کے ایک صاحب تھے، وہ 2 KPK کے وزیروں کے، مشرف دور کے وزیروں کے قابو آ گئے، وفاقی وزیر دونوں۔ انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ بے فکر ہو جائیں، KPK کے اندر سارے ووٹ ہمارے کہنے سے جائیں گے، ریٹ لگے، ان کو لے جایا گیا، الیکشن لڑوایا گیا پچھلا، اور وہ پھر ناکام ہو گئے۔ اب تیسرے مرحلے پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ذرا 2012 اور 2009 کے اوپر ایک نظر ڈال لیں کہ ان الیکشنز میں سینٹ کے کیا ہوتا رہا ہے۔ یہ بدلا ہوا پاکستان ہے، اس بدلے ہوئے پاکستان میں لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، لوگ دیکھنا چاہیں گے، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر صاحب، حکومت صاحبہ، لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پہ اب عمل ہوتا ہے یا نہیں۔ وہی لوٹے آئیں گے، بکے ہوئے آئیں گے، جن کے پاس قرضے ہیں حکومت کے، وہ آئیں گے، پبلک کے فنڈز کھانے والے آئیں گے، لوٹ مار کرنے والے آئیں گے، یا صادق اور امین آئیں گے۔ یہ مرحلہ آ گیا ہے، اور میں ایک بات کھل کے قوم کو بتا دیتا ہوں، جب تک آرٹیکل 62 اور 63 کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، سٹیٹس کو نہیں ٹوٹے گا، یہی لوگ واپس آتے رہیں گے، ایسے ہی لوگ واپس آتے رہیں گے۔ صاحب آرٹیکل 62-63 کے بارے میں بھی ذرا بتا دیجیے گا، کیا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو حکومت چلاتا اور 60 ٹھیکیداری کرتا ہو، حکومت میں نہیں آ سکتا، پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا، تاجر ہو نہیں آ سکتا، وہ کہتا ہے تاجر نہیں آ سکتا، ایسا تاجر جس کے کمپنیوں میں شیئر ہوں اور وہ کنٹرولنگ شیئر ہوں، وہ بھی نہیں آ سکتا۔ اب ذرا پچھلا تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 62-63 کہتا ہے صادق امین آئے، کوئی غلط کام نہ کرنے والا ہو وہ آئے، جس کے اوپر نیب کے پچھلی کوئی کنوکشن ہو وہ نہ آئے، اور ایسا نہ آئے جس کے اوپر مورل ٹرپیچوڈ کی کوئی سزا ہو، ایسا بھی نہ ہے۔ ایک ہے، اچھا بہت سارے ہیں، ہم ایک دن ہمیں تو تفصیل دکھا دیں گے، یہ تفصیل دکھانے والی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 62-63 کو تو آپ چھوڑ دیجئے، 2009 میں کروڑوں ریٹ لگے، ہر صوبے کا علیحدہ ریٹ تھا، 2012 میں بھی ریٹ لگے، اور ایک ہارے امیدوار نے بھی کہا کہ صدر اس پہ ایکشن لے، چیف الیکشن کمشنر اس کے اوپر ایکشن لے، عدالت ایکشن لے، لیکن ایکشن نہیں ہوا۔ اب پھر ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کے خلاف ایک اقدامات بھی کرے اور دیواریں چینی بنائے، تاکہ پارلیمنٹ کے اندر 62-63 کی چھلنی میں سے گزر کے لوگ آئیں، جو نااہل ہیں ان کی جگہ نئے لوگوں کو موقع ملے۔ فاٹا کے اندر بھی، KPK کے بھی اندر، پنجاب کے اندر تو ظاہر ہے بڑے لوگ ڈھونڈے جائیں گے، بڑے سرمایہ دار ڈھونڈے جائیں گے۔ آرٹیکل 62 اور 63 کو ہماری ٹیم ڈھونڈ رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ احتساب کی اس عدالت سے گزر کر جو لوگ ہیں وہ سامنے آئے۔ احمد فراز صاحب کی کل برسی بھی تھی، سوری ان کی سالگرہ تھی احمد فراز صاحب کی، اور چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، احمد فراز صاحب کی کوئی خوبصورت سی شاعری کے ساتھ اگر اختتام ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے۔ جس گھیرے میں قوم آئی ہوئی ہے نا، ان کی ایک نظم تھی جو ضیاء کی آمریت میں انہوں نے لکھی، اور جو نظم کا عنوان ہے وہ ہے حصار۔ حصار کا مطلب یہ ہے گھیرا۔ انہوں نے کہا کہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، اور میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا، سر جھکانے والے کا، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، اور میرا قلم نہیں تسبیح اس میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، اور میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کا جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، اور میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے جو لکھا وہ تپاکے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کماں کا زبان تیر کی ہے۔ اور فراز کہتا ہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گاہ نہ جائے گا، رائے گاہ نہ جائے گا۔